खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। तब फरीसी और बाज़ फ़कीह जो यरूशलेम से आए थे कि उसके पास जमा हुए और देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से रोटी खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत पर अमल करते हुए जब तक अपने हाथ बार बार धो न लें नहीं खाते, और बाजार की चीजें नहीं खाते जब तक उन पर पानी न छिड़कें। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए उन्हें पहुंची, जैसे प्यालों, लोटों और तांबे के बर्तनों का धोना। बस फरीसियों और फकीहों ने उससे पूछा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर क्यों नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से रोटी खाते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि ईशाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की है, जैसे लिखा है कि ये कौम होंठों से तो मेरी तौकीर करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। बस ये बेफायदा मेरी परस्तश करते हैं, क्योंकि आदमियों के अहकाम की तालीम सिखाते हैं, क्योंकि तुम खुदा का हुक्म आदूल करते हुए आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और फिर हजूम को पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज बाहर से इन आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बद नजरी, कुफर गोई, नखुहत, हमाकत, ये सब अंदरूनी बुराइयां निकलकर इंसान को नापाक करती हैं। पाक अंजील के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम साल के दौरान में 22वां अतवार मना रहे हैं। आज के अंजीली इक्तबास में खुदावंद यीशु अल मसीह मजहब, रब्बुल इज़्ज़त के साथ हमारा ताल्लुक और इबादत के बारे में हमें तालीम देते हैं और हमारे अंदर एक नई सूझबूझ पैदा करते हैं। मजहब के पुराने नजरियात इंसान की बैरूनी पाकीज़गी पर जोर देते थे, जबकि खुदावन की तालीमात और नज़रियात का ताल्लुक बराह रास्त इंसान की बातनी पाकीज़गी और बातनी रूहानियत से है। जब मजहब दिखावे का खेल बन जाए, तालियों की गूंज से सताइश कल्बी हासिल की जाए और जिसका मकसद सिर्फ मंजूर नज़र होना हो, दूसरों को मुतासर करने की सरशारी जन्म ले, खुद नुमाई का शौक जनू पैदा हो जाए और मंजूर नज़र होने की गहरी ख्वाहिश लाशौर में पैदा हो जाए, तो वो सिर्फ नुमाइश, बनावट और दिखावा है, इबादत नहीं। ऐसी चीज़ों के खुदावंद खिलाफ है। रूहानी मश्क के बारे में खुदावंद अपनी हदायत का लुब्बे लबाब हमारे सामने बयान करते हैं कि डू द राइट थिंग विद राइट इंटेंशन। मकदसा टीजा कहती हैं, टुडे गॉड लव्स द वर्ल्ड थ्रू अस। खासकर उन वक्तों में जब लोग खुदा को माजी का हिस्सा बना देते हैं। ये आप हैं, ये मैं हूं, ये हम सब हैं, और हमारी जिंदगियों की पाकीज़गी से, हमारे रवैये से, हमारी रहमदिली से जो दुनिया को सबूत फराहम करती है कि खुदा सिर्फ माजी नहीं, बल्कि वो हमारा आज भी है और वो हमारा आने वाला कल भी है। वो हमसे उतनी ही मोहब्बत आज भी करता है जितनी वो बनी इस्राइल से। आज का अंजीली इक्तबास 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा
اقتباس کا تعارف ہے جس میں دیکھتے ہیں کہ فریسی فقیہ اور یہودی لیڈرز ہیں، انہوں نے روایات کا سخت نظام قائم کر رکھا تھا۔ اس نظام کا تانا بانا وہ خدا کی شریعت سے ملاتے تھے، جہاں تک کہ انہوں نے صحائف کے برابر اختیار اور سند حاصل کر لی تھی۔ کئی بار وہ صحائف سے متصادم ہوتے یا شریعت کو کمزور ثابت کرتے تھے اور اپنے آئین اور قوانین نافذ کرنے میں خاص خوشی محسوس کرتے تھے، جبکہ لوگ بھیڑ بنے ان کی مانتے تھے اور رسومات کے ایسے نظام میں مطمئن تھے جس میں کوئی حقیقت نہ تھی۔ گفتگو کا آغاز سوال سے ہوتا ہے، تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر کیوں نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں؟ خداوند نے اپنے جواب کا آغاز اشعیاء نبی کی نبوت سے کیا۔ اشعیاء نبی نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، بس یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ آدمیوں کے احکام کی تعلیم سکھاتے ہیں اور خداوند کا حکم عدول کرتے ہوئے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ بھائیو بہنوں، ایسا ہرگز نہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے یسوع کے شاگرد ہاتھ نہیں دھوتے تھے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ مقرر کردہ روایت کی ساری رسومات کو پوری تفصیل کے ساتھ ادا نہیں کرتے تھے۔ مثلاً بازو کوہنیوں تک نہیں دھوتے تھے تو وہ رسمی طور پر ناپاک سمجھے جاتے۔ اگر وہ بازار گئے ہیں تو رسمی طور پر واپسی پر ان پر غسل واجب ہوتا تھا، وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ پیچیدہ نظام برتنوں، رکابیوں کو دھونے اور پانی میں ڈبونے تک جا پہنچا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یروشلم سے خداوند سے ملنے آئے ہیں اور زندگی کے بارے میں ان کا رویہ اتنا منفی اور عیب جو آنا تھا کہ ان کو سوائے بن ہاتھ دھوئے ہاتھوں کے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ ہمارے قرآن کو چھونے والی عظیم تحریک کو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ تحریک جو انسانوں کے ذہنوں کو، ان کی روحوں کو، ان کے ضمیروں کو اور ان کے بدنوں کو دھو کر پاک کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں صرف سطحی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ سکتی تھی مگر بڑی اور عظیم باتوں سے بند تھی۔ چنانچہ تاریخ نے انہیں ایسا بلا دیا تھا، اس لیے بلا دیا تھا کہ وہ منفی سوچ کے لوگ تھے، اور اگر یاد رکھا بھی ہے تو صرف اس پس منظر کے طور پر جو مثبت سوچ کے مسیح کے اثر و نفوذ کو اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے پیچھے اپنے کیا چھوڑا ہے؟ یہودیوں نے، فقیہوں نے، فریسیوں نے، انہوں نے اپنے پیچھے نکتہ چینی چھوڑی ہے، عیب جوئی چھوڑی ہے، لیکن ہمارا خداوند اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ دل کی تبدیلی، روح کا سکون، ضمیر کی آواز۔ وہ اپنی ساری حیاتی میں دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتے تھے، لیکن ہمارا خداوند اپنی اس زمینی حیات میں پیروکار تلاش کرتے تھے۔ خداوند یسوع نے ان کے سامنے ایک واضح مثال پیش کی کہ روایت کس طرح خدا کی شریعت کو باطل کرتی ہے۔ 10 احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرے۔ اس میں ضرورت کے وقت ان کی نگہداشت اور پرورش کرنا بھی شامل ہے۔ دیکھیں، ابھی ریسنٹلی 2021 کے سال میں پاکستان تحفظ والدین آرڈیننس 2021 پیش ہوا ہے۔ اب اس قانون کے تحت والدین کو گھروں سے نکالنا قابل سزا جرم ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں اور اپنی خواہشوں کی قربانی دے کر اپنے بچوں کو دنیا میں چلنے کے قابل بناتے ہیں، مگر وہی اولاد دو بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے بھی قابل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی باپ یا ماں کو برا کہے تو شریعت میں اس کے لیے موت کی سزا کا حکم ہے، لیکن ایک یہودی روایت پیدا کی گئی جسے قربان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مخصوص کیا گیا، دے دیا گیا، مذہبی زبان میں سے نظر کیا گیا کہتے ہیں۔ قربان کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ وہ پیسہ خدا یا ہیکل کی نظر ہو چکا ہے اور یوں وہ والدین کے لیے خرچ کرنے کی ہر ذمہ داری سے بری ہو جاتا تھا۔
اور اس پیسے کو وہ محدود مدت کے لیے اپنے پاس رکھ سکتا تھا اور کاروبار میں لگا سکتا تھا۔ اس بات کو کوئی اہمیت نہ تھی کہ وہ پیسہ کبھی ہیکل میں دیا جاتا یا نہیں۔ لیڈروں نے منصوبہ واضح کر رکھا تھا جس سے وہ مال و متاع اور جائیداد مذہبی مقاصد کے لیے حاصل کرتے تھے اور خدا کے کلام کے بارے میں لوگوں کے ضمیر کو مطمئن اور خاموش کر دیتے تھے۔ قربان لینے کی اس روایت کو خدا نہ صرف والدین سے زیادتی بلکہ خدا کے واضح حکم کے خلاف بغاوت بھی قرار دیتا ہے۔ خداوند نے ایک انقلاب آفرین کا اعلان کیا کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کرتی بلکہ جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں اسے ناپاک کرتے ہیں۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ مثلاً وہ روایات جو خدا کے احکامات کو باطل کرتی ہیں وہ ناپاک کرتی ہیں۔ یہ سب سن کر شاگرد بھی بنچا کر رہ گئے۔ ان کی پرورش اور نشو و نما بھی پرانے عہد نامہ کے مطابق ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے مانتے آئے تھے کہ بعض قسم کے کھانے مگر سور اور خرگوش اور بعض قسم کی مچھلیاں ناپاک ہیں اور ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اب یسوع صاف صاف کہہ رہا تھا کہ انسان کے اندر جو کچھ جاتا ہے اسے ناپاک نہیں کرتا بلکہ جو کچھ اس کے دل سے نکلتا ہے وہ ناپاک کرتا ہے۔ ایک مفہوم میں یہ واضح نشان ہے کہ شریعت کا دور اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے اور فضل کے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو کچھ آدمی سے نکلتا ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتا ہے۔ کیا؟ برے خیال، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت، بد نظری، شیخی، بیوقوفی۔ سیاق و سباق کے مطابق خیال یہ ہے کہ انسانی روایت کو بھی اس فہرست میں شامل کر لینا چاہیے۔ قربانی کی روایت خون ریزی، قتل کے برابر ہے۔ شرارت سے کھائی ہوئی قسم کے ٹوٹنے یا پورا ہونے سے پہلے والدین بھوکوں مر سکتے ہیں۔ چنانچہ خداوند یسوع کو لوگوں کو خبردار کرنا پڑا کہ کلام خدا انسان کو عزت دیتا ہے، کلام خدا انسان کو سند دیتا ہے۔ انسان کلام کو عزت اور سند نہیں دے سکتا۔ کسوٹی ہمیشہ یہی ہے کہ کلام خدا کیا کہتا ہے، کیونکہ کلام خدا ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے